अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे। और जनाब आज हम कुछ अपने बारे में बात करते हैं कि कहते हैं कि इंसान का जो जहन है ना एक हैरत अंगेज़ मशीन है, और जब आपका जहन एक ख़ास तरह से काम करता है ना तो ये आपको गैर मामूली कामयाबी की जानिब ले जाता है। लेकिन यही जहन जब उससे मुख्तलिफ़ तरह से काम करना शुरू कर देता है तो फिर ये आपको मुकम्मल नाकामी की जानिब ले जाता है। इंसान का जहन बहुत ही नफीस और बहुत ही हसास होता है। जैसे हमारे जिस्म को सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए खुराक की ज़रूरत होती है, बिल्कुल इसी तरह हमारे जहन को भी खुराक की ज़रूरत होती है। अब जहन की खुराक किसी दुकान से नहीं मिलती है, किसी मॉल से नहीं मिलती है, बाज़ार से नहीं मिलती है, बल्कि आपके अपने माहौल से मिलती है। बेशुमार चीज़ें हमारी शाऊरी और लाशाऊरी तौर पर हमें मुतासर कर रही होती हैं। अब जहन की जो खुराक है ना उसमें हमारी आदत आ जाती हैं, हमारे रवैये आ जाती हैं, हमारी शख्सियत शामिल होती है। इनमें से कई चीज़ें हमें विरासत में मिलती हैं। हम जहन की इस खुराक को बेहतर माहौल और बेहतर लोगों की मदद से भी पूरा कर सकते हैं, जिससे हमारा जो जहन है वो बेहतर काम कर सके। आपने कभी ऐसे शख्स को देखा होगा जो बैरून मुल्क रहता हो और उसकी परवरिश अलग तरीके से हुई हो और उसके रहने सहने के तरीके बिल्कुल आपसे अलग होंगे, क्योंकि वो एक मुख्तलिफ शख्स है। उसकी तरबियत आपसे मुख्तलिफ माहौल में हुई है। आपके और उसके माहौल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके असरात, माहौल के असरात मुख्तलिफ हैं। अब हर शख्स जो है वो अपने माहौल की पैदावार होता है। तो याद रखिए कि माहौल ही हमारी शक्ल व शबाहत बनाता है। माहौल ही हमारी सोच के अंदाज़ को बनाता है। हमारी आदत और हमारे अंदाज़े ज़िंदगी माहौल ही की मरहून मिन्नत है। अगर हम ज़्यादा अरसा तक मनफी रवैये के लोगों के साथ रहेंगे, गुजारेंगे, अपना वक्त ज़्यादा उनके साथ गुजारेंगे तो वो हमारी सोच को मनफी कर देंगे, और उनके साथ हमारा एक गहरा ताल्लुक़ होने की वजह से हमारी आदत भी ख़राब होने शुरू हो जाएंगी। और अगर हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मुस्बत रवैये के लोगों के साथ गुजारें तो हम ऑटोमेटिकली उनकी कह लें कि जो आदत है या उनकी जो मुस्बत सोच है वो हमें भी अट्रैक्ट करेगी, हमारी सोच भी निखरेगी, हमारी सोच में भी निखार पैदा होगा। तो ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है हमारी शख्सियत का, हमारी ज़िंदगी का, कि हमारा माहौल किस तरह का है। एक तो एक्सटर्नल भी और इंटरनल माहौल भी आप किस तरह का रखते हैं अपना। तो आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग्स कैसी है, उनके रवैये कैसे हैं, उनकी शख्सियत कैसी है, इट मैटर अ लॉट। तो इसलिए आपकी कंपनी कैसी है, आप किन के साथ बैठ रहे हैं, उनका एप्टीट्यूड कैसा है, उनका रवैया कैसा है टूवर्ड्स अदर्स, ये बहुत 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 ज़रूरी है। तो इसका ख्याल आप लोग भी बल्कि हम सबको रखना चाहिए। तो ये आज का हमारा पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। आज हमने जिस टॉपिक के ऊपर बात करना है बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें बहुत सारी पेचीदगियाँ हमारे सामने आ रही होती हैं, हमारे माशरे में सामने आ रही होती हैं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने सोचा कि क्यों ना दोनों एस्पेक्ट के हवाले से इस पर बात की जाए, जाना जाए कि आया इसमें क्या क्या कह लें कि कबाहतें मौजूद हैं, या फिर जो हर्डल्स पैदा की जाती हैं हमारे माशरे में एक दूसरे के लिए, उनको किस तरह हल किया जा सकता है, इसके लिए सोल्यूशन क्या है, एक प्रोसीजर क्या हो सकता है, वो इस्लामिक तौर पर भी और हमारे कानूनी तौर पर भी। अगर पाकिस्तान का लॉ बात की जाए तो उस पर हमने बात करनी है खुला के हवाले से, कि खुला का कानूनी तरीक़ाकार क्या हो सकता है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, इस्लामिक तरीक़ाकार क्या है, उस पर हमने बात करनी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कानूनी जो नुक्ता नज़र है उस पर बात करेंगी कुर्रतुल ऐन विर्क, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है, एडवोकेट हाई कोर्ट है। कुर्रतुल ऐन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू मुनीबा। और जैसे मैंने बात की कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू जानना भी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ऐसे टॉपिक के हवाले से। तो इस पर बात करने के लिए मोहम्मद अहमद शहबाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मुफ्ती साहब हैं, उनसे बात करते हैं। मुफ्ती साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले कुर्रतुल ऐन आप ही की तरफ आऊँगी। खुला के ऊपर हमने बात करनी है कि खुला का कानूनी और इस्लामिक तरीका क्या है। कानूनी तरीका अगर देखा जाए तो किन बुनियादों पर या किन सूरतों में जो औरत है वो खुला फ़ाइल कर सकती है या खुला का हक़ उसे हासिल है हमारे लॉज के अकॉर्डिंगली?
تھینک یو منیبہ، سب سے پہلے تو یہ کہ خلا ایک قانونی طریقہ کار ہے جس کے ذریعے عورت شادی کو، ایک ایسی شادی جس میں وہ خوش نہیں ہے، اس کو ڈسکنٹینیو کر سکتی ہے. اور اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے عورت کو یہ رائٹ دیا کہ وہ بھی شادی سے الگ ہو سکتی ہے، ورنہ اس سے پہلے جتنے بھی مذاہب تھے اس میں صرف میل کو یہ رائٹ دیا گیا تھا. اور جیسے اگر ہم ہندوازم کی مثال لیں تو ایون مرد کے مرنے کے بعد بھی عورت جو ہے وہ اسی کے نام پہ رہتی تھی. اور اسلام نے نہ صرف عورت کو خلا کا رائٹ دیا ہے کہ ایک زندہ عورت جس کو نہ صرف زندگی گزارنے کا رائٹ ہے بلکہ خوشی سے زندگی گزارنے کا بھی رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے ڈیسیجنز لے سکتی ہے. تو اس کو مسلم فیملی لاز آرڈیننس ہے 1961 جس میں باقاعدہ کوڈیفائی کیا گیا. سیکشن 8 ہے جس میں ڈسولوشن آف میرج کا جو ہے وہ تمام طریقے بتائے گئے ہیں. اب ہماری سوسائٹی میں ڈیورس کا جو کانسیپٹ ہے، ڈیورس جو ہے وہ میل کا رائٹ ہے نا، کہ آدمی کھڑے کھڑے عورت کو طلاق دے دیتا ہے، ہم نے سنا ہوا ہے. اس کے بالکل کانٹراڈکٹری خلا کا کانسیپٹ ہے. خلا کا مطلب ہے کہ عورت کے پاس بھی یہ رائٹ ہے، جی عورت کے پاس بھی یہ رائٹ ہے. اور اسلام نے اس کو یہ رائٹ دیا ہے کہ آپ بھی تھرو کورٹ ڈکری کے ذریعے سے ایک ایسی شادی جس میں آپ خوش نہیں ہیں یا جس کو آپ کنٹینیو نہیں کر سکتے، ایسے ناگزیر حالات کہ جس میں مسلم فیملی ایکٹ ہے 1964، اس میں سارے گراؤنڈز دیے گئے ہیں سیکشن 7 میں کہ کون سے ایسے گراؤنڈز ہیں جن کی بنا پہ خلا ہو سکتی ہے. وہی میں پوچھ رہی ہوں کن کن صورتوں میں جو ہے عورت وہ خلا حاصل کر سکتی ہے، اس کو حق ہے. اس میں ٹاپ آف دا جو لائن ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو ہیٹ بھی ہے نا، آپ نفرت محسوس کرتے ہیں تو اس کی بنا پہ بھی آپ خلا دائر کر سکتے ہیں. اس کا ہسٹری میں بھی مثال موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور ایک خاتون پیش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے ہسبینڈ سے الگ ہونا چاہتی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا ہسبینڈ مجھے پسند نہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیس پہ بھی اس کو یعنی کہ خلا کا رائٹ دیا. تو یہ جو خلا کا رائٹ ہے کہ اگر آپ کو ایک شخص پسند نہیں ہے تو پھر بھی آپ اسے خلا لے سکتے ہیں. نمبر 2، ہماری سوسائٹی میں جو سب سے زیادہ خلا کی وجہ ہے وہ ڈومیسٹک وائلنس ہے. بہت زیادہ تشدد، جس میں ذہنی تشدد اور فزیکل ٹارچر اور بہت ایون فائنینشیل ٹارچر بھی انکلوڈیڈ ہے کہ آپ فائنینشلی کسی کو، کوئی شوہر اگر 2 سال تک بیوی کو خرچہ نہیں دیتا تو وہ کورٹ کے تھرو ڈگری لے سکتی ہے. 7 سال تک اگر شوہر کو سزا ہو جاتی ہے، وہ جیل چلا جاتا ہے، تو بیوی کے پاس رائٹ ہے کہ وہ کورٹ میں جا کے اس شادی کو ختم کر سکتی ہے. اور اگر شوہر پاگل ہو جائے، اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہ ہو، تو پھر بھی عورت جو ہے وہ کورٹ آف لاء میں خلا دائر کر سکتی ہے. یہ ساری وجوہات ہیں جن کی بنا پہ خاتون کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ وہ خلا یا علیحدگی اختیار کر سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اپنے اس رشتے میں سے میں مفتی صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی. خلا کا طریقہ کار اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور خاص طور پر جو یک طرفہ خلا کی شرعی حیثیت کیا ہے، اسلامک طریقہ کار کیا ہے، اور اسلام ہمیں اس حوالے سے عورت کو کیا حق دیتا ہے کہ اگر وہ خلا لینا چاہتی ہے تو کیا بتاتا ہے، ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلا کا لفظی معنی ہے اتار دینا، علیحدہ کر دینا، الگ کر دینا، جیسے ہم کپڑے تن سے جدا کرتے ہیں. اور اس کا شرعی معنی یہ ہے، اصطلاحی معنی اور شرعی معنی یہ ہے کہ عورت کچھ مالی معاوضہ دے کر مرد سے اپنا نکاح ختم کروا سکتی. ٹھیک ہے. اسلام نے ہر ایک کو حقوق دیے ہیں، جیسے کہ ہماری بہن بتا رہی تھی کہ اسلام ہی واحد ایسا مذہب ہے، اس نے ماں کے حقوق بھی رکھے ہیں، بہن کے حقوق بھی رکھے ہیں، بیٹی کے حقوق بھی رکھے ہیں، مردوں کے حقوق بھی رکھے ہیں، عورتوں کے حقوق بھی رکھے ہیں. اور عورتوں کو اسلام نے جو عزت دی ہے وہ کسی اور مذہب اور نے نہیں دی. کسی مذہب کے اندر عورت کو اتنا اچھا پیش نہیں کیا گیا جتنا اسلام کے اندر کیا گیا ہے. تو خلا اس کی اجازت ہے، عورت کو حق ہے عورت کو کہ وہ خلا لے سکتی ہے. طلاق کا حق مرد کو ہے اور خلا کا حق عورت کو ہے کہ وہ اپنے مرد سے بات کرے. ٹھیک ہے. کوئی بھی وجہ جو شرعی وجہ ہے، ان وجوہات کی بنا پر وہ مرد سے بات کرے کہ میرا آپ کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، لہٰذا یہ مال آپ مجھ سے لے لیں اور میرے خلے کو قبول کر لیں. اچھا. مرد اگر قبول کرتا ہے تو عورت آزاد ہے اس کی طرف سے. اچھا، یہ مال والا کیا معاملہ ہے؟ مال دینا ضروری ہے؟
حضور علیہ الصلوۃ کے پاس حضرت ثابت بن قیس کی بیوی آئی تھی. اچھا. انہوں نے آ کے عرض کیا تھا کہ میرا خامد بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے, ان کی نیک نیتی, ان کا کردار, ان کا اخلاق بالکل ٹھیک ہے, بس مجھے ان سے نفرت ہے. میرا دل نہیں مانتا کہ میں ان کے ساتھ رہوں, میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں, تو میں نہیں چاہتی کہ میں کفران نعمت کا شکار ہوں, تو میں الگ ہونا چاہتی ہوں. تو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ ثابت نے جو تمہیں حق مہر میں باغ دیا تھا وہ باغ واپس کر سکتے. انہوں نے کہا جی میں واپس کر دوں گی. آپ نے فرمایا کہ واپس کر دو, آزاد ہو. ٹھیک ہے, جو حق مہر ہے وہ آپ واپس کر دیں مال کی صورت میں, جو بھی آپ کو ملا ہے, تو آپ خلا کے لیے یہ شرعی حیثیت ہے. یہ دونوں میاں بیوی کی رضامندی پہ ہے نا. عورت کہتی ہے کہ آپ مجھ سے اتنا لے لیں, خاوند کہتا ہے نہیں میں نے اتنا لینا ہے. اچھا, مناسب بات ہو جاتی ہے, قبول کرتا ہے تو عورت کا آزاد ہے. اچھا, یہ خاوند کا مطلب اجازت یا پھر اس کا ماننا ضروری ہے, میوچلی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اب جیسے آپ نے کہا کہ وہ بھی مانے گا کہ میں اتنا لے لوں گا, وہ جو بھی مال ہے تبھی خلا کا ہوگا, یہ کانٹرڈکٹ آ رہا ہے یہاں پہ. میں تھوڑا سا ایڈ یہ کرنا چاہتی ہوں کہ چونکہ خلا کی ڈگری ہے وہ عدالت میں پاس کی جاتی ہے, اور اس میں عدالت یہی کہتی ہے کہ جو حق مہر عورت کو دیا گیا تھا وہ اس کو واپس کرتے. ٹھیک ہے, لیکن اگر عورت وہ حق مہر واپس نہیں کرتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خلا کی ڈگری نہیں ہوگی. خلا کی ڈگری پاس ہو جائے گی, اس کا خلا کی ڈگری پہ کوئی ایفیکٹ نہیں ہوگا. اچھا, صحیح ہے. لیکن خامد اگر چاہے تو بعد میں اس عورت کے اوپر کیس الگ سے کرے گا کہ وہ اس حق مہر کو واپس کرے. کورٹ وہاں پہ عورت یہ باؤنڈ نہیں ہے کورٹ آف لاء میں کہ وہ اسی ٹائم پہ اپنا وہ حق مہر. اچھا, یہ خلا جو ہے یہ عدالت سے لینا ضروری ہے؟ پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, پھر میں مفتی صاحب کی طرف سے جاؤں. بالکل, یہ عدالت سے, کیونکہ یہ ایک قانون بنا دیا گیا ہے, جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ مسلم فیملی لاز آرڈیننس ہے 1961, جس میں ڈسولوشن آف میرج کی جو لسٹ ہے وہ دی گئی ہے, جس میں خلا ہے, مبارت ہے, اور ڈفرینٹ کائنڈز آف ڈسولوشن آف میرج ہیں, جس میں خلا بھی ایک ریزن ہے کہ یہ خلا کا ایک طریقہ ہے. ڈسولوشن آف میرج کی ایک طریقہ ہے خلا. پھر خلا کے جو ریزنز ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اب ہم اگر اس کے پروسیجر پہ آتے ہیں تو اس کو اگر ہم نے ایک لا بنا دیا ہے تو ہمیں اس خلا کے لیے کورٹ میں جانا بہت ضروری ہے. خاتون جو ہے وہ خلا کو فائل کر سکتی ہے, اس کے لیے اس کو اپنا نکاح نامہ چاہیے ہوتا ہے, آئی ڈی کارڈ چاہیے ہوتا ہے, اور خلا کی ڈگری جو ہے اب تو اس میں اتنا جلدی ڈیسیجن ہو جاتا ہے کہ ودن 3 to 4 months جو ہے. اور آپ ایک اور بات کر رہی تھیں کہ ون سائیڈڈ ڈگری کی آپ بات کر رہی تھی. ون سائیڈڈ ڈگری تب ہوتی ہے کہ وکلا حضرات جب فائل کر دیتے ہیں کیس تو وہ نوٹسز کروا دیتے ہیں. اب سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ کورٹ میں آنا ہی نہیں چاہتا, وہ نوٹسز کو لیتا ہے, ریسیو تو کرتا ہے, لیکن وہ کورٹ میں اپیئر نہیں ہوتا. تو کورٹ جو ہے وہ 2-3 ڈیٹس تک, ہیئرنگز تک اس کا ویٹ کرتے ہیں. اس کے بعد عورت کی جو ہے اسٹیٹمنٹ وہ ریکارڈ ہوتی ہے, کیونکہ خلا سوللی عورت کا رائٹ ہے. تو اس لیے اس کے رائٹ اور اس کی ول کے اکارڈنگلی, یہ ول آف دا ویمن ہے بیسیکلی, وچ پلیز دا امپورٹنٹ رول ٹو گیٹ خلا. ٹھیک ہے, مطلب یہ سوللی جو ہے نا یہ عورت کا حق ہے جس میں وہ کر سکتی ہے. اگر نہیں بھی دینا چاہتا, میں مفتی صاحب سے اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گی کہ جس طرح بات کی کہ خلا لینے کے لیے عدالت جانا ضروری ہے یا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں پہ ایک تو حق مہر معاف کروانے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ یہ ہے کہ عورت کو مجبور کیا جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو طلاق نہیں دینی, آپ خود ہی خلا کی ڈگری لے لیں. اور دوسرا یہ کہ جائیداد سے بھی دستبردار کر دیا جاتا ہے کہ شوہر کی جو جائیداد ہے وہ بھی نہیں ملے گی اگر آپ کو خلا آپ لیں گے تو. جی دیکھیں, اسلامی نقطہ نظر سے خلا کا حق عورت کو حاصل ہے جی, لیکن اس میں مرد کی رضامندی ضروری ہے. اچھا, اگر مرد راضی نہیں ہوتا اور شرعی وجوہات پائی جاتی ہیں کہ عورت کو خلا لینا ضروری ہے ورنہ وہ ظلم برداشت کر رہی ہے. اب ایک عورت جسمانی اور ذہنی ظلم کا شکار ہے, نانو نفقہ اسے نہیں مل رہا, یا اس کا خامد بانجھ پن کا شکار ہے اور عورت چاہتی ہے کہ مجھے اولاد ہو, یا خامد کو اس طرح کی بیماریاں ہیں کہ ان بیماریوں کی وجہ سے اس کے ساتھ رہنا مشکل ہے, تو ایسی صورت میں عورت کو بالکل حق حاصل ہے کہ وہ خلا کا دعویٰ کرے, خامد کو راضی کرے. اگر خامد نہیں راضی ہوتا تو پھر قرآن پاک یہ کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ.
کہ اگر تمہیں یہ لگے کہ یہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو پھر ان کو الگ کر دیا جائے، کچھ لے کے اس کو آزاد کر دیا جائے۔ خامد اگر راضی نہیں ہوتا اور شرعی وجوہات پائی جاتی ہیں تو پھر عورت قاضی کی طرف رجوع کرے گی، ٹھیک ہے، وہاں قاضی فوراً سے فیصلہ نہیں کر دے گا، عورت کی بات سن کے دونوں کی بات سنی جائے گی، دونوں کو صلح کا موقع دیا جائے گا، مفاہمت ان میں کروائی جائے گی۔ اگر نہیں کوئی صورت ایسی بن رہی تو پھر قاضی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ عورت کے حق میں جو فیصلہ شرعی وجوہات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ عورت کو آزاد کر دے۔ اور اگر خامد پیش نہیں ہوتا، خامد کا موقف نہیں سنا جاتا، خامد کو پتہ ہی نہیں ہے، جس طرح آج کل ہو رہا ہے، تو اس طرح کا خلا ٹھیک نہیں ہے۔ دونوں کی بات کو سنا جائے، قاضی کو اختیار ہے فیصلہ کرنے کا، اگر وجہ پائی جاتی ہے تو بالکل وہ ڈگری کر سکتا ہے خلا۔ جس طرح خلا کی ہم بات کر رہے ہیں، اسی طرح طلاق سے ریلیٹڈ بھی بہت ساری چیزیں، بہت ساری کیوریز ہمارے پاس آتی ہیں۔ میں مفتی صاحب کی موجودگی میں اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہی ہوں اور یہ سوال کرنا چاہ رہی ہوں کہ یوزلی ہمارے معاشرے میں مفتی صاحب یہ سوال بڑا ہوتا ہے، یہاں پہ میں نے بہت سارا ارد گرد یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ میاں بیوی اگر آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں اور غصے میں آ کے اگر ہسبینڈ نے، شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی ہے، 3 دفعہ بول دیا ادھر، لیکن کسی نے نہیں سنا ہے، صرف وہ میاں بیوی ہی ہیں، تو اس صورت میں کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ گواہان کا ہونا ضروری ہے اس میں؟ جس طرح ہمارا ایک شرعی کہہ لیں کہ دین کا حکم بھی ہے نا کہ 4 لوگ یا 3 لوگوں نے ایٹ لیسٹ سنا ہو کہ طلاق دی ہے کہ نہیں دی ہے، لیکن اگر بند کمرے میں شوہر دے دیتا ہے، غصے میں دے دیتا ہے، تو وہ کیا طلاق ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، طلاق جو ہے اس کا حق مرد کو ہے، اور طلاق نکاح میں فرق ہے۔ نکاح کے لیے گواہان ضروری ہیں، طلاق کے لیے گواہان ضروری نہیں ہیں۔ صحیح، وہ مرد کی نیت اور مرد کے قول پہ عمل کیا جائے گا۔ اگر خاوند بند کمرے میں تنہائی میں اپنی خاوند کو، اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے اور کوئی سننے والا نہیں ہے، کسی کے سامنے نہیں دیتا، اور یہ کہہ دیتا ہے کہ میں نے اپنی عورت کو طلاق دے دی ہے، تو اس کی بات کو مانا جائے گا، عورت کو طلاق ہو جائے گی۔ صحیح۔ اگر ایک ہوئی ہے تو طلاق رجعی ہے، وہ رجوع کر سکتا ہے۔ طلاق بائنہ ہوئی ہے تو تجدید نکاح ہو سکتا ہے عدت کے بعد۔ اچھا۔ اور اگر بالکل اس نے تینوں دے دی ہیں، طلاق مغلظہ دے دی ہے، تو پھر اب نہیں ہو سکتا جب تک عورت آگے نکاح نہیں کرے گی۔ تو اگر مرد طلاق دے دیتا ہے، کسی کے سامنے نہیں دیتا، الگ دیتا ہے، خاموشی سے خود سے ہی فیصلہ کر لیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ میں نے طلاق دے دی ہے، تو اس کی بات کو سمجھا جائے گا اور اس کی بات پہ یقین کیا جائے گا۔ اب رہی بات غصے کی، تو طلاق والے جو معاملات ہوتے ہیں یہ غصے ہی کی حالت میں ہوتے ہیں۔ جی بالکل، اور بہت سے ایسے بھی کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی ہم نے طلاق غصے میں دی تھی، اب ہم چاہتے نہیں ہیں کہ طلاق ہو، کہ اب ہمیں وہ غصے میں تھا اور ہم نے بول دیا، 3 دفعہ بول دیا ہم نے طلاق، تو اب اس سینیریو میں کیا کرنا چاہیے، اس صورتحال میں کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے، اسلام نے ہر جگہ پہ رہنمائی کی ہے۔ اگر اسلام نے سود سے منع کیا ہے تو خاموش نہیں ہو گیا، بلکہ اسلام نے سود سے بچنے کے لیے ایک جائز طریقہ تجارت کا بتایا ہے۔ بالکل۔ تو اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام نے منع کیا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہ دی جائے، اگر کسی نے دینی ہے تو 1 طلاق دے، انتظار کرے، غصہ ختم ہو جاتا ہے، غصہ محبت میں بدل جاتا ہے تو رجوع کر لے، آپس میں رہیں۔ اگر نہیں بات بنتی تو دوسری دے لے۔ اس طرح 3 ماہ کے اندر، 3 توہروں کے اندر 3 طلاقیں اس نے دینی ہیں، تاکہ غصہ ختم ہو تو آپس میں میاں بیوی رہ سکیں۔ اور اگر نہیں بنتا تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ایک دم سے طلاق اگر اس نے 3 دی ہیں، غصے کی حالت میں دی ہیں، تو طلاق غصے کی ہی حالت میں ہوتی ہے۔ کبھی کسی نے پیار سے بیوی سے نہیں کہا کہ مجھے تم اچھی لگتی ہو، مجھے تم پہ پیار آ رہا ہے، لہٰذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اب غصہ جو ہے، اسلام نے یہ کہا ہے کہ غصہ آئے، کھڑے ہو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو لیٹ جاؤ، پانی پی لو، کسی اور کام میں لگ جاؤ، غصہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ غصے پہ غصے کو کنٹرول کرنا چاہیے، نہ یہ کہ غصے کی حالت میں طلاق کے الفاظ بول دینے چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ مجنون ہو گیا ہے، اس کا دماغ کام نہیں کر رہا،
وہ طلاق کے الفاظ کہہ بیٹھا ہے تو اس پہ تو کہا جا سکتا ہے کہ یہ نہیں ہوئی، باقی غصے کی حالت میں دی ہوئی طلاق ہو جاتی ہے. وہ بے شک آپ بند کمرے میں ہی کیوں نہ دے رہے ہو تو اس کے بعد ساتھ رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ پھر آپ کی طلاق کے زمرے میں ہی آئے گا. اچھا، یہ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. لاہور سے ان کا تعلق ہے، ثاقب ان کا نام ہے. السلام علیکم. ڈراپ کر گئے ہیں ہماری جو لائن ہے، ٹیلی فون لائن. آپ دوبارہ سے ثاقب صاحب ہمیں کال کر سکتے ہیں. اچھا، یہ معاملہ خاص طور پر اگر اس میں بھی دیکھا جائے، طلاق والے معاملات بھی، خاص طور پر خلا کے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیسز آتے ہوں گے آپ کے پاس بھی، کس وجہ سے یہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں کہ طلاقیں بھی ہو رہی ہیں اور خلا کے کیسز بھی اتنے زیادہ دائر ہو رہے ہیں کہ لوگ اب اس سائٹ پہ زیادہ آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی نہیں بنی ہے، جی طلاق لے لیں، خلا لے لیں. ریکنسیلیشن کی طرف نہیں جاتے ہیں، صلح صفائی کی طرف نہیں جاتے ہیں، طلاق یا خلا کی طرف ہی کیوں جاتے ہیں؟ جی منیبہ، اس میں بہت ساری ریزنز ہیں. سب سے پہلی جو ریزن ہے میں سمجھتی ہوں اس میں فائنینشیل انڈیپینڈنس بھی ایک ریزن ہے، کیونکہ پہلے جو خواتین تھیں وہ مکمل طور پہ ڈیپینڈنٹ ہوتی تھیں ہسبینڈ کے اوپر، تو وہ بہت سارے ایسے ناگزیر حالات میں بھی گزارا کرتی تھیں کہ جس میں وہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اگر ہم واپس چلے جاتے ہیں تو ہمارا خرچہ کون اٹھائے گا، بچوں کا خرچہ کون اٹھائے گا. تو جب ایک خاتون جب فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے اور اس کو اپنے رائٹس کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میرا رائٹ ہے، تو وہ اپنے رائٹ کو اویل کرنے کی کوشش کرتی ہے. اس کو تھوڑا سا بھی ٹف ٹائم دیا جائے تو وہ اس کو بیئر نہیں کرتی ہے، یعنی کہ بڑھتا ہوا عدم برداشت. یہ خلا کی صورت آپ کو میں بتا رہی ہوں. دوسری طرف طلاق کی ریشو بھی بڑھ رہی ہے. اس میں طلاق کی بڑھتی ہوئی ریشو میں یہ ہے کہ مرد بھی برداشت نہیں کرتا. مرد کی بھی تربیت پہلے طرح کی نہیں ہے جیسے مردوں کو بھی پہلے سکھایا جاتا تھا کہ بیوی ہے، یہ کم عمر ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے. تو اب جو سوشل میڈیا کا استعمال ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے ڈائیورس کے اندر، ڈسولوشن آف میرج میں. اس میں لوگ سوشل میڈیا پہ دوسرے لوگوں سے اٹیچ ہو جاتے ہیں. میل جو ہیں وہ فیمیل سے اٹیچ ہو جاتے ہیں، فیمیل سم ٹائمز میل سے اٹیچ ہو جاتی ہیں، اور ان کی جو شادی کا بانڈ ہے وہ ویک ہونے لگتا ہے، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ نکلتا ہے ڈسولوشن آف میرج کی صورت میں. ادروائز یہ تو ایک جینون ریزن ہے. اگر شوہر مارتا ہے، ظلم کرتا ہے، یہ تو جینون ریزن ہے نا، کہ جس پہ پہلے بھی شادی کے 10 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے، بچے جوان ہو رہے ہیں، اور بیوی اب ظلم کو برداشت نہیں کر سکتی. ہسبینڈ نشہ کرتا ہے، نشے کا عادی ہے، عورت کما کے لاتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، تو اس کے بعد وہ اینڈ پہ آ کے ایک فیصلہ کرتی ہے کہ مجھے اب سیپریٹ ہو جانا چاہیے. یہ ایک جینون ریزن ہے. لیکن ابھی جو انکریزنگ ریشو ہے اس میں سوشل میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، انفارچونیٹلی وی کین سے اٹ. اور دوسرا، آپ گلوریفائی چیزیں کر کے دکھائی جاتی ہیں، اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں. ریئل لائف میں ایسا نہیں ہوتا. تو جو چیزیں سوشل میڈیا پہ جس طرح دکھائی جا رہی ہوتی ہیں، جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو ٹرو لائف میں اس طرح سے نہیں ہوتا نا، جس طرح سے چیزیں پورٹرے کی جا رہی ہوتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ایک سب سے بڑا کہہ لیں کہ یہ ایک ریزن بنتا جا رہا ہے ہمارے گھر ٹوٹنے کے حوالے سے. یہاں جیسے ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، ایکسپیکٹیشنز ایک دوسرے سے بہت زیادہ ہو جاتی ہیں جسٹ بیکاز آف کہ ہم لوگ سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری لائف میں بھی ایسا ہوگا تو ہماری زندگیاں یا پھر ہمارے ریلیشن شپس بہتر ہوں گے. تو ہم خلا کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ خلا کا جو قانونی اور اسلامی طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہے. تو اس پہ بات کرنے کے لیے قرۃ العین ورک نے ہمیں جوائن کیا تھا. قرۃ العین، تھینک یو سو مچ کہ آپ آئیں. اور مفتی محمد احمد شہباز صاحب نے بھی جوائن کیا تھا. آپ کا بھی بہت شکریہ مفتی صاحب. بریک لیتے ہیں، یہاں پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور جناب، جہاں ہم روزمرہ زندگی سے جڑے اہم موضوعات پر کھل کر بات کرتے ہیں. آج ہم ایک ایسے ہی موضوع پر بات کریں گے جس کا تعلق خوبصورتی، اعتماد اور خود کو بہتر بنانے کی خواہش سے ہے. آج ہم بات کریں گے پلاسٹک سرجری اور فلرز کے بارے میں. اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ آپ کے چہرے کی جھریاں کیسے ختم ہوں، ناک تھوڑی سی سیدھی ہو جائے یا پھر ہونٹ ذرا بھرے بھرے لگیں تو ذہن میں یہی دو لفظ آتے ہیں کہ جناب یا تو پلاسٹک سرجری کروا لی جائے یا پھر فلرز کروا لی جائے، بیکاز آج کل سوشل میڈیا پہ یہی چیزیں چل رہی ہیں جو ہمیں دکھتی ہیں. سوال اب یہ ہے کہ کون سا طریقہ کار بہتر ہے؟ کیا فلرز وقتی حل ہیں؟
کیا سرجری خطرناک ہو سکتی ہے اور کیا یہ سب صرف اداکاروں کے لیے، ایکٹر ایکٹریسز کے لیے، یا عام لوگ بھی یہ کروا سکتے ہیں؟ کن کو کرانا چاہیے؟ اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر مریم منظور نے ہمیں آج جوائن کیا ہے، جو کہ ڈرماٹولوجسٹ ہیں، اسکن اسپیشلسٹ ہیں. تو ان سے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر مریم آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر مریم، فلرز میں اور خاص طور پر جو پلاسٹک سرجری ہے، آج ہم نے اس کے اوپر بات کرنی ہے. تو دونوں میں کیا آپ کو جو بیسک فرق ہے، بنیادی جو فرق ہے، ہمارے دیکھنے والوں کو ہمیں بھی بتائیں کہ کیا فرق ہے دونوں میں، فلرز کیا ہیں اور پلاسٹک سرجری میں کیا کیا چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا، اس کو اس طرح سے ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کہ فلرز جو ہیں وہ ایک کوئک فکس ہوتا ہے، جو کہ آپ جب بھی جائیں کسی بھی ایریا میں والیوم لاس ہو جائے، لائک آپ نوز کی ری شیپنگ چاہتے ہیں، یا آپ آئی کا والیوم لاس ہو گیا ہے، انڈر آئی میں کروانا چاہتے ہیں، لپس میں تھوڑا سا فل کروانا چاہتے ہیں، تو آپ جا کے ود ان 10 to 20 منٹس آپ کا پروسیجر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ پھر ایک ٹیمپریری سولوشن ہے، جبکہ اس ایز کمپیئر ٹو سرجری، پلاسٹک سرجری ڈیفینیٹلی ایک لانگر ٹرم سولوشن ہے، بٹ وہ کاسٹ اس میں ڈیفینیٹلی اس کی کاسٹ زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں ہیلنگ ٹائم بھی آپ کو زیادہ چاہیے ہوتا ہے. تو فلرز ایک کوئک فکس ہے کہ آپ کہیں پہ بھی والیوم لاس کو ریپلیس کر سکتے ہیں ود ان 10 to 20 منٹس. ٹھیک ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ نمنگ کرتے ہیں پیشنٹ کی. سب سے پہلے اسیسمنٹ ہوتی ہے اور ہم ہسٹری لیتے ہیں کہ کیا یہ پیشنٹ سوٹیبل ہے فلرز کے لیے یا نہیں، یا پیشنٹ کی ایکسپیکٹیشن فار فلرز نارمل ہیں، کہ وہ اس سے یہ تو نہیں چاہتا کہ وہ سرجری کے افیکٹ لے لے. بیکاز اکثر پیشنٹ فلرز کروانے کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو وہ والا افیکٹ ہی نہیں آیا جو ہم چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ سوٹیبلٹی پہلے ڈاکٹر نے دیکھنی ہوتی ہے کہ کیا ہمارا پیشنٹ نارمل ہے، اس کے لیے یہ فلرز سوٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اور پھر نمبر 2 کاسٹ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. کہ اچھے والے فلرز کی کاسٹ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، بٹ ڈیفینیٹلی وہ لانگ لاسٹنگ بھی ہوتے ہیں. اور تیسرا فیکٹر یہ آ جاتا ہے کہ کیا پیشنٹ کی کوئی ایسی ہسٹری تو نہیں، جیسے بلیڈنگ ڈس آرڈرز آج کل بہت کامن ہوتے جا رہے ہیں، ڈائبٹیز ہے، اور الرجک ریئیکشنز بھی بہت کامن ہو رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں ڈاکٹر نے دیکھنی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد آپ فلرز کروا سکتے ہیں. اچھا، یہ مجھے بتائیں کہ فلرز ایک تو کب کرانے چاہیے، اور دوسرا سرجری کا پروسیجر ہے وہ کب ہونا چاہیے؟ فلرز کا ایک تو لانگ لاسٹنگ کتنی ہے؟ آپ جیسے آپ نے کہا کہ یہ وقتی حل ہے، یہ پرماننٹ سولوشن نہیں ہے، یہ آپ کو بار بار کروانے پڑتے ہیں. لیکن سرجری کا پھر ہمارا یہ مائنڈ میں آتا ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ نے سرجری کرا رہی ہے تو اٹ مینس کہ اب آپ اس کو بار بار نہیں کرا سکتے ہیں. ایک ہی دفعہ آپ کرا کے اپنے جتنے بھی معاملات ہیں یا مسئلے ہیں ان کو حل کیا جا سکتا ہے. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ اچھا، فلرز جو ہیں، جیسے آپ نے پوچھا کہ فلرز جو ہیں جب ہم کرواتے ہیں یا مطلب کس لیے کروائے جا سکتے ہیں، لائک آپ کسی بھی ایریا میں والیوم لاس ہو گیا ہے، لائک آپ ایکسرسائز کرتے ہیں بہت زیادہ سویر، اسی لیے ہم آج کل کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ویٹ لاس ایک دم سے نہ کریں، بیکاز اسکن بہت زیادہ سیگ کر جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں اگر آپ فوری طور پہ فکس کرنا چاہتے ہیں اور کوئی ایونٹ ہے، فنکشن ہے، کچھ بھی آپ اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو دین آپ فلرز کے لیے جا سکتے ہیں. فلرز ایک بہت اچھا سوٹیبل آپشن ہے، اور 1 to 2 ایئرز اکثر فلرز بہت اچھے، جو اچھی کمپنیز کے فلرز ہوتے ہیں وہ لانگر ٹرم پہ بھی چل جاتے ہیں. لائک 1 to 2 ایئر آپ کا ایک فلر سے اگر نکل جاتا ہے تو اٹس ویری گڈ. ٹھیک ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ ایج بھی کر رہے ہیں، تو وہ والا فیکٹر بھی اس میں ایڈ آن ہوتا رہتا ہے. جبکہ سرجری کو ہم دیکھیں تو یہ ایک لانگر ٹرم پروسیجر ہے، 5 to 10 ایئرز ایٹ لیسٹ آپ کے اس میں اچھا گزارا ہو جاتا ہے. بٹ ڈیفینیٹلی اس میں کاسٹ بہت میٹر کرتی ہے کہ پیشنٹ کاسٹ کتنی بیئر کر سکتا ہے. پلس ہر پیشنٹ سرجری کے لیے بھی سوٹیبل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور سرجری سے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد سویلنگ، لائک جیسے فلر کے بعد تو آپ ریڈی ٹو گو ہیں، لائک آپ کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آفٹر 1 day آپ سب اپنی ایکٹیویٹیز کیری آن کر سکتے ہیں. لیکن سرجری کے بعد ایسا نہیں ہوتا، آپ کو اس کو کافی عرصہ ریسٹ کرنا پڑتا ہے. نہیں تو ایسی کون سی چیزیں ہیں استھیٹکس میں اگر بات کر لی جائیں اسکن کے حوالے سے کہ جس میں فلرز کام کر جائیں؟ مطلب فلرز اگر آپ نے اسٹارٹنگ میں کرا لیے تو ٹھیک ہے، اب ایسی کون سی چیز آ گئی کہ جس میں فلرز بھی کام نہیں کریں گے، اس میں صرف سرجری ہی کام کرے گی؟ میں نے جیسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے ناک کو کہتے ہیں کہ جی تھوڑی سی ٹیڑھی ہے، اس کو تھوڑا سا سیدھا کرا لیں، تو اس میں فلرز کام آئیں گے یا پھر سرجری کام آئے گی؟ ٹھیک. اچھا، اب یہ دیکھیں کہ اب یہ ہم نے پیشنٹ کی ڈیمانڈ ہے کہ پیشنٹ کی ڈیمانڈ کیا ہے. لائک اگر آپ چیک آگمنٹیشن چاہتے ہیں، یا نوز میں تھوڑا سا بلج ہے، یا کوئی بہت مائنر سا ڈیفیکٹ ہے، اس کو ہم فلرز کے تھرو کریکٹ کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی بہت میجر چینج چاہتے ہیں، یا ناک بیٹھی ہوئی ہے، یا جیسے ایکسیڈنٹل یا ٹراما یوزلی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے کہ اس میں ری شیپنگ کے لیے یا ریکنسٹرکشن کے لیے آپ کو سرجری پہ جانا پڑتا ہے. آپ بہت زیادہ ریکنسٹرکشن یا ری شیپنگ
فلر سے اچیو نہیں کر سکتے. اب لائک جیسے آج کل جا آگمنٹیشن کا بہت زیادہ رواج آ گیا ہے کہ بہت زیادہ چین انہینسمنٹ ہو گئی, تو اگر آپ بہت زیادہ انہینسمنٹ یہ وہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی سرجری پہ جانا پڑے گا, لیکن اگر کوئک فکس میں جانا چاہتے ہیں تو آپ فلر سے بھی یہ اچیو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جیسے بہت سے لوگ ہیں ڈارک سرکلز ان کے بہت ہوتے ہیں, تو اس کے لیے وہ فلرز کی طرف جاتے ہیں. اچھا, ڈارک سرکلز میں ہمیشہ فلرز, اس میں بھی پیشنٹ کی اسیسمنٹ بہت ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لائک آج کل بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ ینگ ہمارے جو بچے ہیں وہ زیادہ تر کام کر رہے ہیں انٹرنیٹ پہ, ٹھیک ہے, آئی ٹی کے شعبے سے ہیں, تو اس میں وہ رات کو جاگتے ہیں. ٹھیک ہے, سو اس میں اسکرین ٹائم کا بہت زیادہ ہونا یا وہ بھی آپ کی ڈارک سرکل کی ٹریٹمنٹ کو افیکٹ کرتا ہے. تو ڈارک سرکلز میں ویسے فرسٹ چوائس ہماری یوزلی فلرز ہی ہوتے ہیں, اور اس کے آفٹر دیٹ اگر کرنا چاہیں تو فیٹ گرافٹنگ بھی ایک بہت اچھا پروسیجر ہے جو کہ آپ ڈارک سرکلز میں کر سکتے ہیں, اور اس کے لانگر ٹرم پہ ریزلٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں جنہوں نے آزاد کشمیر سے ہمیں جوائن کیا ہے, کال کی ہے, راجہ شوکت صاحب ہیں. السلام علیکم, کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ تھینک یو جی. ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ ایج کی عدم مقرر ہے اس میں فلرز یا سرجری کے بارے میں؟ کس چیز کے ایج؟ جی جی, اس کے اوپر بھی کوئی کنسپٹ ہے اس میں. آپ ایج کی بریکٹ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کس ایج تک ہو سکتے ہیں؟ جی 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 بالکل یہی. ٹھیک ہے جی, راجہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کال کی ہے. ڈاکٹر صاحبہ سے وہی میں پوچھنا ہوگی, ایج سے ریلیٹڈ وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا ایج کی بریکٹ ہونی چاہیے, کب ہم شروع کرا سکتے ہیں اور کب تک کرایا جا سکتا ہے, کس ایج تک فلرز یا پھر کوئی بھی پروسیجر فلرز کے حوالے سے بتائیں کہ کب تک کرائے جا سکتے ہیں. سر دیکھیں, فلرز جب آپ کا والیوم وہ آپ کی جو ایک ٹائم پیریڈ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہمیں ڈیفینیٹلی فلر کو ٹاپ اپ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, سو آپ کسی بھی ایج میں لائک 20 کے بعد سے آپ کروانا اسٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرا پرابلمٹک ایریا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد لائک کہاں تک کروا سکتے ہیں, تو آپ 40s تک بھی کروا سکتے ہیں. ایون 50 میں بھی سم ٹائم آپ کو سرجری کے بعد ٹاپنگ جو ہے, مطلب آپ جو ہے آپ ہر روز آپ سرجری پہ نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, تو وہ 5 to 10 years چلے گا, اس میں جو تھوڑا بہت ایڈ آن کرنا ہوگا تو آپ فلر سے ہی اس کی ہیلپ لیتے ہیں. تو آپ اٹ ڈپینڈس کہ پیشنٹ کی سچویشن کیا ہے, پیشنٹ کا ایریا کیا ہے, ہم اس پہ بات کر سکتے ہیں. ہم اس میں ڈائریکٹ کوئی ایک ایج بریکٹ نہیں بتا سکتے. مطلب نہیں, فار ایگزامپل کہ اگر کسی نے 40 یا 50s میں کچھ بھی نہیں کرایا ہوا, مطلب انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی پروسیجر نہیں کرایا, کوئی فلرز بوٹاکس نہیں کرائے ہیں, اب آفٹر 50 وہ کرانا چاہ رہے ہیں ریجوینیشن کے لیے یا اپنی اسکن ٹائٹننگ کے لیے کہ اچھی ان کی زندگی گزرے, تو اس اب ایج میں 50 ابو ہے, اب اس میں کیا فلرز کام کریں گے یا پھر انہیں سرجری کی طرف جانا پڑے گا؟ اچھا, یہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کرے گا. کچھ پیشنٹس میں فلرز بہت اچھی آپشنز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ پیشنٹ میں اتنا والیوم لاس یا اسکن بہت زیادہ سیگ کر چکی ہوتی ہے یا ایجنگ سائن اتنے زیادہ پرومیننٹ ہوتے ہیں کہ اس میں پھر ہمیں سرجری کو ہی چوز کرنا پڑتا ہے. تو یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے. یوزلی فلرز عام طور پہ بہت سارے پیشنٹس اس میں کروا سکتے ہیں, ایسا کوئی خاص اس میں ریسٹرکشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, لیکن بس یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویری کرتا ہے کہ کیا ان کے فیکٹرز کیا ہیں, ان کا لائف اسٹائل کیا ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز زیادہ دیکھنی پڑتی ہے اس میں. اچھا, یہ بھی مجھے بتائیں تھوڑا سا کہ یہ کیا بار بار فلرز کروانے سے ایسا لگتا ہے جیسے بار بار کرائیں گے تو آپ کا بڑا فیک سا آپ کا چہرہ ہو جائے گا اور ویزیبل ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ نے اپنے فیس پہ کچھ کرایا ہوا ہے, ایسا لگتا ہے؟ بالکل ایسا ہوتا ہے. پفی فیس یا مون فیس آج کل آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بہت سارے ایکٹریسز کے بھی اور فیمس سیلیبریٹیز ہیں ان کے فیس کشن لائک ہو گئے تھے, پیلو فیس جسے کہا جاتا ہے. اچھا. اور اب اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ فلرز آپ کو نکالنے پڑتے ہیں. تو اب ایک نیا کانسیپٹ آ رہا ہے کہ 1 ml فلر سے آپ, پہلے ہوتا تھا کہ بہت زیادہ فلر ایک ایریا میں ہم استعمال کرتے تھے. ٹھیک ہے, لیکن اب جو ہے ہم بہت ساری ڈفرینٹ موڈیلٹیز کو یوز کرتے ہیں. لائک ہائفو ایک بہت اچھا نان سرجیکل پروسیجر ہے جس سے آپ سیگی اسکن کو ٹائٹ کر سکتے ہیں, لفٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی پین اینڈ ٹراما, اور بہت زیادہ پوسٹ آپ کو اس میں کیئر نہیں کرنی پڑتی. تو اس طرح کی اب ملٹیپل تھراپیز ہم یوز کرتے ہیں. لائک ایک ہی پیشنٹ اگر آیا میرے پاس اور اس کی ایج ہے, اس میں ہمیں سب ہسٹری اس کی دیکھنی ہے کہ کیا اس کو ایسے پرابلمس تو نہیں ہیں کہ وہ سرجری کے لیے سوٹیبل ہے, لائک بلیڈنگ ڈس آرڈر تو نہیں, ہائپر ٹینشن بہت زیادہ تو نہیں, یا ڈائبٹیز تو نہیں, کیونکہ ان میں انفیکشن کا چانس بڑھ جاتا ہے اور ڈیفینیٹلی سرجری کے بعد انفیکشن رسک ہوتا ہے آپ کو. تو اس میں پھر ہم ہائفو یا پھر فلرس کی آپشنس کو چوز کر سکتے ہیں. نہیں, تو سرجری کے بھی کوئی سائڈ افیکٹس ہوتے ہیں اور اس کے فلرز کے بھی کوئی سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں؟
یس دونوں کے سائڈ افیکٹ ہیں. ہر پروسیجر کا کوئی بھی سائڈ افیکٹ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. لائک آپ الرجک ہو سکتے ہیں فلر سے, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ مائلڈ سی سویلنگ, مائلڈ ٹو ماڈریٹ سویلنگ آتی ہے, اسی لیے پیچ ٹیسٹ پہلے کیا جاتا ہے. تھوڑا سا ہم پیشنٹ کو انجیکٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا پیشنٹ کو یہ سوٹ کر رہا ہے, اس میں کوئی الرجک تو نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور نمبر 2 جو سرجری ہے اس میں بھی یہ کہ سرجری کین بی فیل, ٹھیک ہے. آپ یا اپروپریٹ ریزلٹ جو آپ چاہتے ہیں وہ نہیں ملتے سم ٹائم, ٹھیک ہے. تو اور یہ کہ اسکن کی ایج کیسی ہے, اسکن کی ہیلتھ اپنی جو ایک ہوتی ہے اوور آل وہ کیسی ہے, ٹھیک ہے. اور یا بہت زیادہ والیوم لاس ہے, یا بہت زیادہ ایک دم آپ نے ویٹ لاس کیا ہے, اس کے بعد بھی ایک دم سے اسکن بہت زیادہ ڈھلک جاتی ہے, تو اس میں اسکن کو واپس لائک وہ اس کو ٹائٹ کرنا کافی مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور ہمارے کالر ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, غلام مصطفیٰ ہے, لیا سے ان کا تعلق ہے. السلام علیکم, بتائیں کیا سوال کرنا چاہیں گے؟ میری بیٹی ہے وانیہ مصطفیٰ, اس کا تھوڑا سا وہ نیچے سے ناک کا مسئلہ ہے, میں اسے تھوڑا سا باریک کرنا چاہتا ہوں. ناک اس کو باریک کروانا چاہتے ہیں؟ ہاں نیچے سے. اچھا تو برابر ہونا چاہیے, وہ سرجری کرا دیجیے. اچھا تو وہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ سرجری سے ہو سکتا ہے یا پھر فلر سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ غلام مصطفیٰ صاحب, بہت شکریہ. آپ کا سوال جو ہے وہ ڈاکٹر صاحبہ تک پہنچ گیا ہے. مطلب ان کا ناک ہے تو وہ اس کو باریک کروانا چاہ رہے ہیں, فیلحال سے ان کے ٹپ جو ہے نا وہ اس کو کرانا چاہ رہے ہیں, تو وہ سرجری سے ہوگی یا پھر فلر سے بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اب اس میں نوز سلمنگ میں بوٹاکس کا بھی بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے, اور آپ کوئی بات کی انسٹنٹلی اور فوری رزلٹ آپ کو اس میں مل جاتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی آپ کو اس کو 6 منتھ کے بعد 3 to 6 منتھ یا ڈپینڈ کہ ایج کتنی ہے پیشنٹ کی اور کیا کنڈیشن ہے, کہ اس کو ریپیٹ کروانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اور پرماننٹ سولوشن چاہتے ہیں تو سرجری نوز کے لیے آپ کو ایک سرٹن ایج وہ اسیس کرتے ہیں, اس کے بعد وہ آپ کا آپریشن کر دیتے ہیں. اور دونوں میں کاسٹ کیا آتی ہے؟ مطلب اگر سرجری کی بات کر لی جائے, جیسے آپ نے کہا کہ اٹ لاسٹ 8 to 10 ایئرس, کوئی بھی آپ پروسیجر کراتے ہو تھرو سرجری تو وہ لاسٹ کرتی ہے, اس کے کیا کتنا پیسے لگ جاتے ہیں, اور اگر آپ بوٹاکس یا پھر فلرز کی طرف اگر جا رہے ہیں تو ان کے اوپر کتنے آپ کے پیسے لگ جاتے ہیں, کتنی کاسٹ آ جاتی ہے؟ اچھا, اس میں یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کہاں جا رہے ہیں اور کہاں سے کروا رہے ہیں, کہ فلر کی جو کوالٹی ہے وہ کیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, رفلی 30,000 to 50,000 ایک نارمل اماؤنٹ ہے جس میں فلرز آپ یا اچھا ایک نوز ٹریٹمنٹ کروا سکتے ہیں, نوز جاب جسے کہتے ہیں, اس میں بوٹاکس اینڈ فلرز ہوتا ہے. اب اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ پیشنٹ کو کتنا ڈلا ہے, اب یوزلی پر ml یا پر یونٹ چارج کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. اور جو سرجری ہے ڈیفینیٹلی وہ 1 to 2 lakh پلس ہی جائے گی, اس سے کم تو وہ زیادہ مہنگی ہوتی ہے ڈیفینیٹلی. ٹھیک ہے. اور جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ بار بار جو چہرہ ہے اس کو بار بار فلرز کراتے ہیں تو وہ مصنوعی لگنا شروع ہو جاتا ہے, تو اب جیسے ہمارے جو ایکٹرز ایکٹریسز ہیں وہ تو آفٹر 50 آفٹر 60 بھی اتنے جوان نظر آتے ہیں, تو انہوں نے بھی پروسیجرز کرائے ہوئے ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی, اور اس میں وہ سرجری سے بھی زیادہ ہیلپ لیتے ہیں کہ آپ لائک ایک دفعہ آپ نے سرجری کروا لی تو وہ 5 to 10 ایئرز آپ کا رفلی نکال دیتی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں باقی مینٹیننس جو ہے تھوڑا تھوڑا والیوم لاس جو ہو رہا ہے, لائک انڈر آئی آپ کو کبھی ضرورت پڑ رہی ہے یا نوز بیٹھ گیا یا ٹپ انہانس کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس میں آپ فلرز کی ہیلپ لے سکتے ہیں اور وہ آپ کو انسٹنٹلی آپ کا کوئک فکس ہوگا. مطلب وہ تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے وہ کبھی بوڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں, اور وہ تو جوان سے جوان ہوتے جا رہے ہیں, جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے, ایج بڑھتی جا رہی ہے, ان کی ایج گھٹتی جا رہی ہے. ہاں, ان کی مطلب ہماری ایج بڑھتی جا رہی ہے, ان کی گھٹتی جا رہی ہے, کہ ہم بچپن سے ان کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ سارے ایسی کہہ لیں کہ ٹریٹمنٹس آ چکے ہیں استھیٹک کی فیلڈ میں, ہماری ڈرمیٹولوجسٹ اسکن کی فیلڈ میں, کہ آپ اپنے ایج کو ریورس کر سکتے ہیں ود دا ہیلپ آف ڈفرینٹ ٹریٹمنٹس. تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر مریم منصور موجود تھی. ڈاکٹر مریم, تھینک یو سو مچ کہ آپ آئیں. اور جناب کل کا دن جس طرح ہم نے بات کی تھی کل بھی کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ کل جو ہے وہ وفاقی بجٹ پیش کیا گیا ہے. وفاقی حکومت نے 175 خرب سے زائد کا بجٹ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں کل پیش کر دیا ہے. مالی سال 2025-26 کے لیے اقتصادی ترقی کی جو شرح ہے وہ 4.2% رہنے کا امکان ہے. افراط زر کی اوسط شرح 7.5% متوقع ہے. بجٹ خسارہ جی ٹی پی کا 3.9%, جبکہ پرائمری سرپلس جی ٹی پی کا 2.4% ہوگا. وفاقی بجٹ میں ایف بی آر کے محصولات کا تخمینہ 14,131 ارب روپے ہے.
اس کے علاوہ دیکھا جائے تو دفاعی بجٹ کے لیے 2550 ارب روپے رکھے گئے ہیں، پینشن میں اضافہ ہوا ہے اور انکم ٹیکس شرح میں کمی ہوئی ہے، اور بجٹ میں تنخواہوں میں 10 اور پینشن میں 7% اضافے کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ تنخواہوں پر بھی انکم ٹیکس کی شرح میں کمی ہوئی ہے۔ مزید کیا کیا اس میں موجود ہے، اور خاص طور پر جس طرح جتنے بھی وزراء ہیں وہ تو اس بجٹ کو عوام دوست بجٹ کہہ رہے ہیں، تو کیا واقعی یہ عوام دوست بجٹ ہے؟ یہ کچھ سمجھنے کی کوشش ہم کرتے ہیں آج کے اس سیگمنٹ میں۔ تو اس پہ بات کرنے کے لیے میاں ابوذر شاد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، جو کہ پریزیڈنٹ ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے۔ تو سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، فرسٹ کلاس الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے بتائیے کہ کل جو وفاقی بجٹ آیا ہے، بہت خوش ہے، سب خوش ہیں، حکومت خوش ہے کہ بہت اچھا بجٹ آیا، عوام دوست بجٹ آیا ہے، وزراء جتنے بھی ہیں وہ بھی سارے کہہ رہے ہیں کہ عوام دوست بجٹ ہے، اس سے پہلے کبھی بھی ایسا بجٹ نہیں آیا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ واقعی ہے؟ بہت شکریہ جی۔ دیکھیں 2 سال پہلے یہ بجٹ 8000 ارب کا تھا، پچھلے سال یہ ٹارگٹ 13000 ارب کا رکھا گیا، 13000 ارب میں تقریباً 1500 ارب کا شارٹ فال ہے۔ اگر ٹوٹل بات کی جائے تو پچھلے سال 2 سال پہلے سے اس سال تقریباً 80% بجٹ آپ نے بڑھا دیا۔ کیا یہاں پہ کیا ایسی چیز ہوئی ہے کہ جو 80% آپ نے بڑھا دی ہے؟ دیکھیں آپ کا پرابلم کیا ہے، 24,000 ارب روپیہ آپ کا آئی پی پیز کا لاس ہے 13 سال کا، 25,000 ارب روپیہ افغان ٹریڈ اور انڈر انوائسنگ کا نقصان ہوا ہے، جو 58,000 ارب روپیہ گورنمنٹ نے جو قرضہ دینا ہے، وہ سیدھا سیدھا آپ دیکھیں کہ یہ جو 49,000 ارب روپیہ، اس کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی۔ بھائی یہ جو علی بابا 40 چور ہیں 2111 ارب روپیہ کیپیسٹی چارجز کی مد میں لے رہے ہیں، اس کے اوپر کیوں نہیں فوکس کیا؟ نمبر 2، افغان ٹریڈ اور انڈر انوائسنگ کے اوپر کوئی انہوں نے ایسا تجویز نہیں دی کہ ہم کریں گے۔ ہاں جی ہم کریں گے، کیا کریں گے؟ کہ آپ کا 1500 ارب کا شارٹ فال کیوں آیا؟ صرف انڈر انوائسنگ کی وجہ سے آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کچھ چیزیں بہت اچھی کی ہیں، مثلا 2550 ارب روپیہ ڈیفنس کا بجٹ رکھا، بہت اچھا کیا۔ یہ بلکہ ہماری تجویز تھی 2700 ارب روپیہ ہونا چاہیے، کیونکہ فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں، یمن کے آپ کے سامنے ہیں، عراق کے ساتھ کیا ہوا، یوکرین کے ساتھ کیا ہوا۔ اگر ڈیفنس ہوگا تو سب کچھ ہو جائے گا۔ ہم نے پیڑ پہ پتھر باندھ کے ایٹم بم بنایا تھا، تو اگر ہم نے اب وقت آیا تھا تو دنیا کو ثابت کر دیا ہم نے کہ ہم ایک سپر پاور ہیں۔ اب سپر پاور ہونے کے لیے جو فیلڈ مارشل صاحب سے مجھے توقع تھی کہ جو اس وقت 50,000 کے قریب ڈیول نیشنل اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، بزنس مینوں میں بیٹھے ہیں، پولیٹیشین ہیں، بیوروکریٹ ہیں، ٹیکنوکریٹ ہیں، جن کا 200 ارب ڈالر سے زیادہ باہر پڑا ہے، اس کے اوپر کوئی انہوں نے بجٹ میں نہیں کہا کہ ہم آنی ہاتھوں سے ان کو پکڑیں گے۔ ان کو کیوں نہیں پکڑا گیا؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک سال میں 12 ارب ڈالر دبئی شفٹ ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک طرف ہم 1 ارب ڈالر کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف 12 ارب ڈالر آپ کا چلا گیا ہے۔ یہ کتنی خوفناک بات ہے، اس کے اوپر کیوں نہیں ورک ہوا؟ ہمارے سب سے ایف ٹی او سائن ہیں، ہم دبئی گورنمنٹ کو کہیں جی ہمیں ڈیٹیل دیں، اور ہمارا جیسے دیکھیں کوئی دنیا میں انڈیا کی مثال لے لیں، کوئی انڈیا میں پولیٹیشین، بیوروکریٹ، ٹیکنوکریٹ یا بزنس مین اگر ڈیول نیشنل ہے وہ وہاں نہ بزنس کر سکتا ہے، نہ الیکشن لڑ سکتا ہے، نہ سرکاری جاب پہ جاتا ہے۔ چلے میاں صاحب اس کو تو نہیں یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے، سائیڈ رکھتے ہیں۔ ابھی لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اتنا بجٹ آیا، اتنا کھربوں روپے کا جو بجٹ آیا ہے، اتنے ہزاروں کھربوں کا، اس میں عوام دوست پالیسیز کون کون سی ایسی ہیں جس سے عوام کو براہ راست ریلیف ملے گا،
وہ جاننا چاہتی ہے. وہ کہتے ہیں جی یہ جو بھی بتا رہے ہیں یہ تو الفاظوں کا گھورک دھندا ہے, ہمیں بتائیں کہ ہمارے لیے کیا ریلیف ہے, کیا ہمیں ہر چیز, ہمیں پیٹرول سستا ملے گا, ہمیں بجلی سستی ملے گی, ہماری تنخواہوں میں اضافہ ہوگا. حکومت جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے علاوہ بات کریں, وہ ان لوگوں کے لیے بتائیں کہ کون کون سی ایسی پالیسیز آئی ہیں اس بجٹ کے اندر جو عوام دوست ہیں. دیکھیں عوام دوست پالیسی یہی ہے آپ کے لیے کہ انہوں نے دانش اسکول بنا دیے, دانش یونیورسٹی کا اعلان کر دیا, آئی ٹی سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے کام کر دیا, سیل ٹیکس چوری کے لیے اچھا کام شروع کیا ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ 10 کروڑ 53 لاکھ اکاؤنٹ ہولڈر ہیں, اس کے اوپر جو انہوں نے سکنجا کسا ہے بہت اچھا کسا ہے کہ اب وہ نہ گاڑی لے سکتے ہیں. دیکھیں آپ جاب کرتی ہیں تو آپ بھی ٹیکس دیتی ہیں, تو مقصد ہے ٹیکس دینا برائی نہیں ہے, ٹیکس دینا ایک اچھے شہری کی نشانی ہے. اگر انہوں نے 1.5 کروڑ بندہ اور ٹیکس پیئر نہ بنایا تو یہ بجٹ چیخے نکلوا دے گا. اچھا, اگر پہلے ہی 61% کارپوریٹ سیکٹر تک ٹیکس کی شرح چلی جاتی ہے, اب آپ نے دیکھا انہوں نے 32 لاکھ روپے تک انہوں نے 23% ٹیکس کر دیا ہے, جو پہلے 25 تھا, جی کم کر دیا. 20 لاکھ تک انہوں نے کر دیا 15% کا. اچھا کیا, جو وہ اچھی بات ہے, مگر اس میں نئے ٹیکس پیئر کو ایڈ کرنا اتنا ضروری ہے. اگر اس دفعہ ہم نے ایڈ نہ کیا تو ہمیں پھر IMF کے پاس جانا پڑے گا. تو اس لیے حکومت کو 1 جولائی 2025 سے اپنے ہاتھ نہیں, تو یہ جو بجٹ کلیکشن کا 14,000 کا جو انہوں نے ٹارگٹ رکھا ہے وہ پورا کر سکتے ہیں. ایک ہی شرط پہ پورا ہوگا, وہ جو 1.5 کروڑ کم از کم ٹیکس پیئر اور کو جو ٹیکس نیٹ ورک میں لے کر آئے. جی ہاں, اور 5,000 کا اور 1,000 کا نوٹ بند کیا جائے. نہیں تو لوگ جو وہ اس لیے دیکھیں کیش ٹرانزیکشن شروع ہو جائے گی. اچھا, دیکھیں جو نان ٹیکس پیئر ہے اس پہ 1% انہوں نے کیش وڈرال پہ لگا دی ہے بینک پہ, وہ تو کیش پہ کام شروع کر دیں گے, حوالے کا کام شروع ہو جائے گا. لوگ ادھر پیسے دیں گے, کراچی لے لیں گے, کراچی دیں گے, ادھر لے لیں گے, وہ تو ایک نئی سٹوری شروع ہو جائے گی, ڈکیتی شروع ہو جائے گی, لا اینڈ آرڈر پوزیشن خراب ہو جائے گی. اس کو بہتر کرنے کے لیے 5,000 کا نوٹ اور 1,000 کا نوٹ بند کرنا پڑے گا, تب جا کے ڈاکومنٹس ہوں گے. لنڈن میں آپ ناشتہ نہیں لے سکتے بغیر کارڈ کے, کیش ٹرانزیکشن بند ہے. انہوں نے کہا کیش نوٹ کیش ٹرانزیکشن. اب دیکھیں جب تک آپ کیش ٹرانزیکشن کو نان ویلڈ نہیں قرار دیں گے اتنی دیر تک سسٹم نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, یہ حکومت کو کرنا پڑے گا. آج کریں 10 سال بعد کریں, یہاں آپ کو آنا پڑے گا. اگر آپ یہاں نہیں آئیں گے آپ کا سسٹم صحیح طرح نہیں چل سکے گا. اچھا, یہ جو بجٹ آیا اب اس کے بعد لوگ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ اپنا گھر بنا سکتے ہیں یا پراپرٹی خرید سکتے ہیں, کتنے ٹیکسز ہوں گے, گاڑی خرید سکتے ہیں, اس پہ کتنا ٹیکس ہوگا. دیکھیں 10 مرلے تک گھر اور 2,000 اسکوائر فٹ کا فلیٹ, اس پہ انہوں نے کافی ایگزمپشن دی ہیں. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو تھوڑا سا ریلیف دیا ہے. صحیح, 4% سے 1.5% کر دیا ہے. ٹھیک ہے. مگر میں کہتا ہوں جو اشرفی ہے, جو 50,000 میں آپ کو اگین کہہ رہا ہوں ڈیول نیشنل ہیں, وہ یہاں آتے ہیں, وزارتیں انجوائے کرتے ہیں, نوکریاں انجوائے کرتے ہیں, ان کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. اور سب سے مشکل بات ہے پورے پاکستان کے چیمبروں نے 6 مہینے لگا کے کروڑوں روپے ریسرچ پہ لگا کے ان کو بجٹ بھیجا ہے, ہماری کوئی تجویز نہیں مانی گئی. آپ نے کیا تجویز بھیجی تھی؟ ہم نے کہا تھا جی کہ کم از کم جو ٹرانزیکشن ٹیکس ہے اس کو بڑھایا جائے. ٹھیک ہے, ایڈجسٹیبل کیا جائے. پھر 2 مئی کو انہوں نے جو شب خون مارا ہے, اپیل رائٹ ختم کر دیا ہے انکم ٹیکس لا میں, وہ ایک ایسا طوفان آئے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ سے پیسے وڈرال کرا لیے جائیں گے, اس کے بعد اپیل میں چلے جاؤ. بھائی اس سے تو کام ختم ہو جائے گا, اس سے سلسلہ چلے گا ہی نہیں. دیکھیں پروفٹ ہوتا ہے 2%, 3%, 5%. 100 روپے کی چیز ہے, 5 روپے 3 روپے پروفٹ ہے. ہم 18 روپے پہلے سیل ٹیکس دیتے ہیں, اس کے بعد 5 روپے ہولڈنگ ٹیکس دیتے ہیں, ہم 23% گورنمنٹ کو دیتے ہیں. صرف گورنمنٹ رہنے اس کے انگیسٹ تعلیم کا کوئی بجٹ خاطر خواہ بڑا نہیں آیا, صحت پہ کوئی بجٹ نہیں آیا. یہ جو خاص طور پر ہم بجٹ کے حوالے سے وفاقی بجٹ, سولر پینل پہ بھی 18% جو ہے وہ ٹیکسز عائد کر دیے. بہت اچھا کیا, اچھا کیا, بہت اچھا کیا. گرین انرجی کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا ہمیں. اچھی بات ہے. دیکھیں ٹیکس میں چیز دیکھیں,
آپ نے کیوں انسینٹیو دیا؟ گرین انرجی پہ تبھی جاتے نا کہ اس کے اوپر 18% کم کیا جاتا ٹیکس تاکہ لوگوں کے لیے افورڈیبلٹی ہوتی. میں آپ کو بتاؤں 18% ایڈجسٹیبل ہوتا ہے. اچھا انڈسٹری لگاتی ہے ایڈجسٹیبل ہے, اس میں کوئی 10-15% لوگوں کو فیکٹ آیا, 80% لوگوں نے ایڈجسٹمنٹ لے لینی ہے. مثلا میں اپنی فیکٹری میں سولر پینل لگانا چاہتا ہوں, سیل ٹیکس ایکٹ کے مطابق کوئی بھی چیز اگر ہم سیل ٹیکس پے کرتے ہیں, مثلا آپ دھاگا لیتے ہیں اس پہ سیل ٹیکس دیا, آپ نے کپڑا بنایا اس پہ ٹیکس دیا, آپ نے کپڑے کو پرنٹنگ کرایا آپ نے ٹیکس دے دیا, وہ تینوں سٹیج پہ ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے. وہ صرف 4% کا فرق پڑتا ہے, کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا. اس سے کم از کم ڈاکومنٹ ہو جائے گا, سارا سسٹم ڈاکومنٹری ہو جائے گا. پہلے ظلم یہ تھا کہ 80 ارب روپے کی اوور انوائسنگ ہوئی ہے سولر پینل پہ. وہ 1 روپے کی چیز کو 4 روپے میں منگا رہے تھے کہ وہ ڈیوٹی فری تھی. اس کے لیے بہت اچھا قدم اٹھایا انہوں نے. وہ اس لیے اٹھایا ہے کہ جو لوگوں نے, وہ لوگ 6 لوگ تھے پکڑے گئے ہیں, 80 ارب روپے ریکور ہوا ہے ان سے. اسی طرح دھاگے کے کیس میں 562 ارب روپے کا ریفنڈ غلط دیا, وہ 18% جو لگایا. ہم شور مچا رہے ہیں کہ بھی 35 ارب ڈالر کی انڈسٹری قبرستان بنا دی تھی آپ نے, اگر یہ 18% سیل ٹیکس نہ لگتا تو. یہ بہت بڑی چیز تھی. کیوں وے آف کیا گیا اس وقت؟ صرف اس لیے کہ دوستوں کو oblige کرنا ہے. اس طرح oblige نہیں کیا جا سکتا. ٹیکس پالیسی کے اوپر کوئی ڈسکشن نہیں ہونی چاہیے. ایک رول طے ہے کہ بھئی یہ بچہ, آپ 3 سال کے بچے کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نہیں بنا سکتے. خدا کے لیے یہ جو ایکسپیریمنٹ چھوڑ دیں. جو تجربے کار لوگ ہیں انہی کے تجربے سے اٹھائیں فائدہ. دیکھیں ایک غلطی بٹو صاحب سے ہوئی تھی کہ انہوں نے نیشنلائز کیا تھا پاکستان کی انڈسٹری کو. آج 51 سال ہو گئے ہیں, لوگ انڈسٹری لگانے سے ڈرتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب بتاتے خود, ان کی انڈسٹری اگر نیشنلائز نہ ہوتی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ سیاست میں آتے, یہ برلا ٹاٹا بنتے پاکستان کے. دیکھیں آپ خود ایک غلطی سے آپ کہاں جا گرتے ہیں. تو یہ غلطیاں نہ کریں, ایکسپیریمنٹ نہ کریں, رائٹ مین رائٹ جاب لے آئیں. اللہ کا واسطہ ہے, یہ ملک چلانا ہے. لوگ, آپ کو اندازہ نہیں ہے لوگ کتنی تکلیف میں ہیں, آپ کی سوچ سے زیادہ تکلیف میں ہیں. جب 11 کروڑ بندہ, 45% لوگ, 3 کروڑ بچہ سکول سے باہر ہے. کیا دانش سکول کتنے بچے پڑھا لے گا؟ 1 لاکھ 2 لاکھ. جو سکولوں کی بلڈنگیں ہیں ان میں گائے باندھی ہوئی ہیں, کتے بھونک رہے ہیں وہاں پہ. کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نہ کریں. دیکھیں پرائیویٹ سکول سسٹم کیوں آیا جب بھٹو صاحب نے نیشنلائز کیا تھا. انڈسٹری کیوں نہیں لگی جب بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر دیا تھا انڈسٹری کو. اس کے ایفیکٹ 51 سال ہو گئے ابھی تک نہیں, سائیڈ ایفیکٹ ابھی تک. میں نے جو, جیسے آپ نے کہا ہے کہ بجٹ کیسا لگا, میں نے کہا زلزلے کے جھٹکے بعد میں پتہ چلتے ہیں کیا کیا نقصان ہوا ہے. اصل بات ہے بجٹ کی 2-3 دن تک ڈیٹیلیں آ جائیں گی, آپ کو پتہ چل جائے گا لوگ کہاں کھڑے ہیں. دیکھیں آپ کا فریج ہے, کیا فریج امیر آدمی کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے, وہ تو اس کے بورچی کی ضرورت ہے. غریب آدمی ہے, ٹی وی, فریج, ریڈیو, موبائل, یہ غریب آدمیوں کی چیزیں ہیں. ان کے اوپر اگر آپ سختیاں کریں گے کہ یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے, 40 انچ کا ٹی وی ہے تو اس پہ اتنی ڈیوٹی ہوگی, 100 انچ کا ہو تو اس پہ اتنی ہوگی. لوگوں نے گھروں میں اسٹوڈیو بنا لیے. جیسے آپ بلٹ پروف گاڑی منگائیں, اس پہ ڈیوٹی فری ہے. آپ میٹھا میٹھا ہم نہ کریں, لوگوں کو بتائیں کہ یہ پرابلم ہے. دیکھیں 40 سال سے حکومت کون کر رہے ہیں؟ یہی 2 ٹیمیں ہیں نا, کوئی اور ٹیم تو نہیں کر رہی. آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ عوام دوست بجٹ نہیں ہے, پورا پاکستان کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیں آپ کوئی صحت مند پالیسی لے آئیں, 70 سال سے کون سا بجٹ سب سے اچھا رہا ہے؟ چلیں ایک ہی بتا دیں. چلے یہ جب اس کی اوپر امپلیمنٹیشن ہونا شروع ہو جائے گی, اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ زلزلے کے جھٹکے جو ہے آفٹر ایفیکٹس فیل کیے جاتے ہیں, اور یہ فیل ہوتا بھی ہے, اور کچھ دنوں بعد پتہ چلتا ہے کہ اب یہ اس کے اثرات نچلے طبقے تک کس طرح کے آتے ہیں وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے گا. تو ہمارے ساتھ میاں ابوذر شاد صاحب موجود ہیں, اور وفاقی بجٹ کیونکہ کل پیش کیا گیا, اس کے اثرات کیا ہیں, کیا آئیں گے, اور خاص طور پہ یہ عوام دوست بجٹ ہے یا نہیں ہے, اس پر ہم نے بات کی ہے. میاں صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ آئے, اور اس کے اوپر ڈیٹیل میں آپ نے. سوزوکی گاڑی 11% سیل ٹیکس تھا, ہاں جی, غریب کی سواری تھی, اس پہ 18% سیل ٹیکس کر بڑھا دیا. مطلب مجھے یہ بتائیے کہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ اگر آپ پاکستان واقعی چلانا چاہتے ہیں تو پاکستان کی طرح چلائیں.
یہ نہ ہو کہ لنڈن بیگ پکڑیں, دبئی بیگ پکڑیں اور چلے جائیں. اللہ کے واسطے اس ملک میں رہیں, اس گرمی میں رہیں, تو آپ کو پتہ چلے غربت کیا ہے. چلیں جی, یا بہت ایک دن شکریہ. ایک ریڑھی لگا کے دکھائیں تو پھر آپ کو پتہ چلے غربت کہتے ہیں کس کو. بہت شکریہ میاں صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے اور اس کے اوپر بات کی. بریک لیتے ہیں, یہاں پہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ رشتوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. رشتوں میں محبت, اعتماد اور جذبات جتنے اہم ہیں اتنا ہی اہم ہوتا ہے حدود کا تعین کرنا. جب دو لوگ کسی بھی رشتے میں جڑتے ہیں, چاہے وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو, والدین کا رشتہ ہو, بچے یا پھر قریبی دوست, تو ان کے درمیان جذباتی اور ذہنی حدود کا احترام بہت ضروری ہوتا ہے. اب حدود کا مطلب دوری نہیں ہے, بلکہ ایک دوسرے کی ذات, وقت, آزادی اور جذبات کا احترام ہے. جب رشتوں میں حدود واضح نہیں ہوتی نا, تو اکثر غلط فہمیاں اور تناؤ پیدا ہوتا ہے. ایک صحت مند رشتہ وہی ہوتا ہے جس میں دونوں افراد ایک دوسرے کی انفرادی حیثیت کو تسلیم کریں. حد بندی کوئی دیوار نہیں ہے, یہ وہ لائن ہے جو محبت کو دم گھٹنے سے بچاتی ہے اور رشتوں میں سانس لینے کی جگہ پیدا کرتی ہے. تو آج ہم اسی پر بات کریں گے کہ رشتوں میں حدود کتنی ضروری ہوتی ہے, باؤنڈریز کتنی ضروری ہوتی ہے کسی بھی ریلیشن شپ میں, کسی بھی رشتے کے اندر. تو اس پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر بسمہ اعجاز نے آج ہمیں جو ہے نا وہ جوائن کیا ہے. تو ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں, بات کراتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں یہ باؤنڈریز ان ریلیشن شپس کیا ہیں اور کس طرح ان کو قائم کیا جا سکتا ہے. تو ڈاکٹر بسمہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. تھینک یو منیبا, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. ڈاکٹر بسمہ, یہ باؤنڈریز یا حدود و قیود جسے کہا جاتا ہے, لمیٹیشنز جنہیں کہا جاتا ہے, تو کبھی کبھی تو کہا جاتا ہے کہ جی یہ نیگیٹو ایسپیکٹ میں بھی نا ان کو تصور کر لیا جاتا ہے, زمرے میں لے لیا جاتا ہے. ریلیشن شپس میں, کسی بھی ریلیشن شپ میں ہونا باؤنڈریز کا, حدود و قیود کا کتنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے بہت اچھا ٹاپک چوز کیا, بیکاز اس طرح کی چیزوں کے اوپر بات بہت کم ہوتی ہے اور اس کی اویئرنیس بھی لوگوں کو نہیں ہے, جس کی وجہ سے عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ رشتوں میں جو ہے وہ کانفلکٹ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, تضاد بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. تو سب سے پہلے تو کانگریچولیشن فار سلیکٹنگ اے ویری گڈ ٹاپک. اب آپ کے کویشچن کا جب آنسر دینے پہ میں آؤں تو میں یہ کہوں گی کہ ایز مائی ورڈکٹ ایز اے سائیکالوجسٹ فار دس کویشچن, دیر شوڈ آلویز بی سم باؤنڈریز جو ہوتی ہیں, اور ان کو مینٹین کرنا اور ان کی رسپیکٹ کرنا ہر طرح کے رشتے میں امپورٹنٹ ہے. اگر ہم اسپیسیفکلی بات کریں رومانٹک ریلیشن شپس کی یا کپل ریلیشن شپس کی, وہ میرڈ کپلس ہیں, وہ ریلیشن شپس میں ہیں, یا وہ جس بھی تعین میں ان کو آپ لے لیں, ایک بہت کامن قسم کا ٹرم ہے جس کو کہتے ہیں ٹاکسیسٹی بہت بڑھ گئی ہے. مجھے میرا جو پرسن ہے یا میرا جو ہسبینڈ ہے یا وائف ہے بہت ٹاکسک ہو گیا, وہ اس لیے کہ دے آر ناٹ ریسپیکٹنگ باؤنڈریز آف ایچ ادر. اب باؤنڈریز کیا ہوتی ہیں اور ان کو ہم کیسے ڈٹرمن کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, کسی بھی ریلیشن شپ میں دیر آر ٹو پیپل ہو آر لیونگ ٹوگیدر یا جن کی آپس میں کوئی کسی طرح کا بھی کانٹیکٹ ہے. ہر ایک پرسن ایک دوسرے سے فرق ہے, ہر ایک پرسن کی سوچ ایک دوسرے سے فرق ہے, اس کی تربیت ایک دوسرے سے فرق ہے, وہ ڈفرینٹ فیملیل بیک گراؤنڈ سے بلانگ کرتے ہیں, مے بی ان کا ایجوکیشنل اسٹیٹس بھی فرق ہو, اینڈ دے آر ٹوٹلی ٹو ڈفرینٹ ہیومن بینگس. کبھی بھی دو لوگ ایک سیم پیج پہ لانا اور اسی طرح سے چلتے رہنا, یہ کلوز ٹو امپاسبل چیز ہوتی ہے. اس لیے جب آپ کسی اس طرح کی چیز میں آ جاتے ہیں تو آپ کو دوسرے کے جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو رسپیکٹ دینے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. عام طور پہ ہم, یا میں بھی اپنی جو پرسنالٹی میں دیکھتی ہوں یا اپنے پرسنل ایکسپیرینسز میں دیکھتی ہوں, لوگ آتے ہیں اسی شکایت کے ساتھ کہ میرا ہسبینڈ مجھے آزادی نہیں دیتا یا میری وائف مجھے آزادی نہیں دیتی. یہ ایک ٹپیکل کمپلین ہوتی ہے کپلس کی. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ خاص طور پر یہ بولا جاتا ہے نا کہ میاں بیوی میں کوئی راز نہیں ہوتا, وہ ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں, ان میں کوئی سیکرٹس نہیں ہوتے, صحیح بھی ہے, ان میں کوئی سیکرٹس نہیں ہوتے, ان میں ایز سچ کوئی لمیٹیشنز نہیں ہوتی, باؤنڈریز نہیں ہوتی. مطلب آپ میاں بیوی ہو تو آپ میں کیا ہی باؤنڈریز ہوں گی؟ مطلب یہ ساری چیزیں, یہ جو چیزیں ہیں نا کہ بولی جاتی ہیں, راز نہیں ہوتا یا میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں, اس چیز تک پہنچنے کے لیے اس ریلیشن شپ میں بہت محنت درکار ہوتی ہے. وہ ایسے آؤٹ آف دا بلو وہ دوسرے دن ہی یہ بولنا شروع ہو جاتے ہیں نا
نہیں وہ تو میرا خیال ہے شادی کی رات ہی یہ آپس میں جو بات چیت ہوتی ہے اس میں ٹپکل جو کنورسیشن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کا اعتماد, باتوں سے کبھی بھی ایک دوسرے کا اعتماد نہیں آپ جیت سکتے, آپ کو پریکٹیکلی وہ چیز کر کے دکھانی پڑتی ہے. کہتے ہیں نا ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز, تو ایکشنز آر دوز تھنگز وچ پروو. اب اگر ہم, کیونکہ آپ کا جو شو ہے وہ اس وقت بہت سارے کپلز دیکھ رہے ہوں گے, اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس سوال کا جواب سب سے زیادہ انلائٹننگ ہوگا اور چاہیے. تو باؤنڈریز کیا ہوتی ہیں؟ جیسے خواتین جو ہیں وہ ہر وقت اپنے پرسن پہ, مرد پہ چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہیں, اسی طرح مرد بھی رکھتے ہیں. ٹرسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے, اور ٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے لیے یہ جو زبان ہے اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے. سینس آف افرمیشن دینی پڑتی ہے, ری ایشورنس دینی پڑتی ہے, اور دینی چاہیے بھی. کچھ کپلز ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگ کہہ دیتے ہیں تمہیں تو پتہ ہی ہے نا, تمہیں تو میرا پتہ ہی ہے. بھائی نہیں پتہ. اچھا, ایون کہ آپ 10 سال بعد بھی زندگی گزارنے کے بعد پہنچتے ہیں نا, ایوری سنگل ڈے اے فیمیل اور اے میل نیڈس ری ایشورنس. تو اگر آپ اپنی ڈیلی روٹین میں اس طرح کے ورڈز جو ہے وہ انکلکیٹ کر لیں, یا اپنی آپس کی کنورسیشن میں ایوری سنگل ڈے واٹ از دا ڈفرنس ٹو سے آئی لو یو ٹو یور پرسن ہوم یو لو, ایون اس کو پتہ بھی ہو, وہ جو 3 لفظ ہیں اس سے اس کا دن بن جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایکسپریشنز جو ہیں یہ ٹرسٹ ڈیولپ کرتے ہیں, اور ٹرسٹ ڈیولپمنٹ کے بعد باؤنڈریز میں آپ دونوں کو سانس لینے کی اجازت جو ہے ایک دوسرے کو آپ دے پاتے ہیں. اچھا, کیا ہوتا ہے پھر باؤنڈریز میں, کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں, یہ بھی تھوڑی سی ایلیبوریٹ کر دینا. اب لوگ کہیں کہ اب ہم الگ الگ رہنا شروع کر دیں اگر باؤنڈریز کی بات کر رہے ہیں. نہیں, اگر میں یہ کہوں نا کہ جی باؤنڈریز یہ ہوتی ہیں کہ ہر پرسن کو اپنے لائف کے کچھ ڈیسیجنس لینے کی آزادی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ آپ کی سجیشن لے سکتا ہے, آپ کی ایڈوائس لے سکتا ہے, آپ کے مشورہ لے سکتا ہے, لیکن آپ اپنا ڈیسیجن اس پہ تھوپ نہیں سکتے. دس از سو فار سیم دا مین اینڈ دا ویمن. اب یہ چیز اگر میں ویسے کہوں نا کہ جی اجازت دیں ان کو کہیں پہ بھی جانے کا, وہ دوستوں کے ساتھ جانا چاہتا ہے آپ کا ہسبینڈ تو جانے دیں, تو وائف کو بڑا برا لگے گا کہ آپ اس کے لیے کیوں ڈیفینسو ہو رہی ہیں. لیکن یہ چیز تک پہنچنے کے لیے جو سیڑھی ہے وہ ٹرسٹ ہے, اور ٹرسٹ تک پہنچنے کے لیے کمیونیکیشن, ایشورنس, افرمیشن امپورٹنٹ ہے. سو باؤنڈریز میں دیر شوڈ بی سرٹن میٹرز ان وچ ایوری پرسن شوڈ ہیو دا رائٹ ٹو ٹیک دا ڈیسیجن فار ہر اور ہز سیلف. نمبر 2, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ چاہتے ہو کہ آپ کوئی نئی چیز ایکسپلور کرنا چاہ رہے ہو, کوئی نئی چیز ایکسپیرینس کرنا چاہ رہے ہو, اس میں آپ کا پارٹنر جو ہے اس کی سپورٹ آپ کے لیے بہت میٹر کرتی ہے. اب آپ کو وہ فزیکلی ساتھ نہیں چاہتا, وہ ایموشنلی ساتھ چاہتا ہے, تو آپ کی ایموشنل سپورٹ اس کے لیے ہونی چاہیے. لیکن اگر وہ ایکسپیرینس اپنے طور پہ کرنا چاہتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو ڈو دس آن مائی اون, لیٹ دا پرسن ڈو, اینڈ اس کو بار بار کہیں کہ آئی ٹرسٹ یو, یو کین ڈو اٹ, یو کین ڈو اٹ. دس از ریسپیکٹنگ دا باؤنڈری. انسٹیڈ ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے, پورا ایک جو پرچہ ہے نا وہ دیا رہتا ہے, یہ کرنا ہے, ایسے کرنا ہے, اس سے ملنا ہے, اس سے نہیں ملنا, یہ پہننا ہے, یہ نہیں پہننا. دس از اگینسٹ دا باؤنڈریز آف دا پرسن, جو آپ اس کو رسپیکٹ نہیں دے رہے اور ٹرسٹ نہیں کر رہے. اور یہاں سے پھر ٹاکسیسٹی شروع ہو جاتی ہے. پھر وہی پرسن جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ بہت جلدی آپ اس سے جو ہے وہ دل آوازار ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پہ ڈاکٹر بسمہ یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ اگر آپ ریلیشن شپ میں جاتے ہو اور آپ اپنا مطلب آبویسلی دونوں الگ الگ پرسنالٹی ہیں, انہوں نے ایک زندگی کی کہہ لیں کہ 25-30 سال ایک الگ الگ گزارے ہیں, ایک الگ فیملیز میں گزارے, ایک الگ ماحول میں گزارے ہیں, بڑا میٹر کرتی ہے یہ چیز. اب آپ ساتھ میں رہ رہے ہیں. اب میں نے ایسے بہت سی کیسز بھی دیکھے ہیں کہ جب وہ بتانا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہی ہماری باؤنڈریز ہیں, یہ ہیبٹس ڈیولپ ہو گئی ہوئی ہیں, اتنی یہ حدود جن کا تعین ہم کر سکتے ہیں, ان سے دوری پیدا ہو جاتی ہے, دراڑیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ اب ہماری میاں بیوی کے رشتے میں یہ چیزیں نہیں آنی چاہیے. ایک بہت اچھی بات آپ نے کی ہے, اور بہت اچھی اگزامپل آسان الفاظ میں اگر میں بتاؤں, جب 2 لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا شروع کرتے ہیں, فار ایگزامپل دے آر ان اے ریلیشن شپ, وہ کچھ ٹائم گزرا, 6 مہینے, 8 مہینے, سال, 2 سال, تو وہ ایک ہنی مون کائنڈ آف ٹائم پیریڈ ہوتا ہے جس میں آپ دن کے کچھ اوقات میں مل رہے ہیں, باقی سارا دن تو آپ 24 گھنٹے ساتھ نہیں رہ رہے ہیں, اور بڑا لوی ڈوی قسم کے میسیجز ایکسچینج ہوتے ہیں, آپ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں, آپ اپنی پلاننگ کرتے ہیں, اینڈ آل دیٹ. وین یو گیٹ میرڈ اینڈ آر اسٹارٹ لیونگ ٹوگیدر, پھر کچھ ہی ہفتے بعد سب سے بڑا جو ڈائلاگ آتا ہے, تم پہلے جیسے نہیں رہے یا تم پہلی جیسی نہیں رہی. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ وین یو انٹر انٹو اے پریکٹیکل لائف تھنگس چینج. جب آپ شادی شدہ نہیں ہوتے, ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں, تو آپ کا صرف ہوتا ہے کہ میں نے اپنے پرسن سے ملنا ہے اینڈ آئی ایم گیونگ مائی بیسٹ ٹو ہم اور ہر. لیکن جب آپ ساتھ رہنا شروع کرتے ہیں, پھر آپ کے آبویسلی
पेट भी लगा हुआ है साथ आपको, आपने अपनी उस चीज़ को भी सोचना है, बजटिंग करनी है एंड ऑल दैट। प्रॉब्लम्स यहाँ पे होना शुरू हो जाते हैं और ये हर जगह पे होते हैं। इसको मैनेज करना कैसे ज़रूरी, इस बाउंड्री को कैसे हल किया जाए। आपने अभी जो बात की ना कि तरबियत फ़र्क होती है तो लोगों की ज़ाहिर है एक दूसरे से माइंडसेट फ़र्क होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है इमोशनल रेगुलेशन की, कि जैसे आम तौर पे हमारे जो पाकिस्तानी मुआशरा है उसमें मर्दों को बड़ा प्रोटेक्टेड रखा जाता है, लाइक मर्दों से कोई काम नहीं करवाना जब बचपन में बच्चे होते हैं कि बाप भाई का ख्याल रखना है, भाई ये भाई की इज़्ज़त, बहन को उस तरीके से नहीं डील किया जाता है। इसलिए वो भाई जब बड़े होते हैं और शादीशुदा होते हैं और किसी का हस्बैंड बनते हैं तो वो उसी तरह का माइंडसेट होता है उनका। They lack emotional regulation. Most of the couples have this problem because मर्द जो है उसके अंदर थोड़ी सी इमोशनल रेगुलरिटी as compared to women different होती है। ख़वातीन इसलिए जल्दी आवाज़ार हो जाती हैं क्योंकि वो समझती हैं कि अब हमें इसको सिखाना पड़ेगा, अब हमें इसको बताना पड़ेगा, अब हमें इसको हर चीज़ जो है उसको आईने के सामने बताना पड़ेगा कि नहीं इसका रिएक्शन ये होना चाहिए, ऐसे नहीं है। हम ये नहीं करते, हम कहते हैं कि इसको क्यों नहीं पता, why doesn't he know that he has to do this, he should be responsible। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझें कि आपको एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो इमोशनल रेगुलेशन पे काम करने की ज़रूरत होती है। वो लड़के की तरफ भी हो सकता है, कभी कभी लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड होती हैं और वो जब इस तरह के घर में जाती हैं बड़े नखरे करती हैं। हम ड्रामों में अक्सर देख रहे होते हैं कि लड़कियों के नखरे नहीं ख़त्म हो रहे होते। तो द थिंग इज़ यू हैव टू वर्क ऑन द इमोशनल रेगुलेशन ऑफ योर पार्टनर फर्स्ट, देन यू स्टार्ट बिल्डिंग योर एक्सपेक्टेशन एंड देन सी इफ still it is not happening, then you should communicate, then you should do a discussion with that person और फिर हर चीज़ का हल निकल आता है अगर आपका कहने का अंदाज़ अच्छा है और अगले बंदे का सुनने का अंदाज़ अच्छा है। दोनों हाथों से ताली बजती है, एक से नहीं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो हम आम तौर पे, मैं भी अपनी प्रैक्टिस में देखती हूँ कि ये कंप्लेंट्स बहुत आ रही होती हैं। सो मैं समझती हूँ कि कोई भी रिश्ता निभाना मुश्किल नहीं है। बनाना बहुत आसान है, निभाना भी आसान है। लोग कहते हैं निभाना बहुत मुश्किल है, निभाना भी आसान है। उसके लिए चाहिए पेशेंस, उसके लिए चाहिए अंडरस्टैंडिंग और उसके लिए चाहिए अवेलेबिलिटी एंड ट्रस्ट फॉर योर पार्टनर कि आप अवेलेबल हैं हर लिहाज से। लेकिन डॉक्टर बिस्मा, फिजिकली बाउंड्रीज भी हैं और मुझे लगता है कि मेंटल इमोशनल बाउंड्रीज भी होती हैं। तो फिज़िकली बाउंड्रीज तो शायद हम किसी को दे देते हैं, अवेलेबिलिटी हो जाती है, मेंटल या फिर इमोशनल बाउंड्रीज भी होनी चाहिए। यस, उसकी एग्जांपल क्या है, हम ख़वातीन जो होती हैं ना बहुत इमोशनली सेंसिटिव होती हैं। बात बात पे रोना आ जाता है, बात बात पे हम कहते हैं ना हमें रीअश्योरेंस चाहिए। जब आप अपने पर्सन को ये बात कहते हैं ना हमें रीअश्योरेंस चाहिए, तो वो थोड़ा सा इसको लाइटली लेते हैं, कहते हैं कि भाई पता तो है दैट आई एम योर्स एंड। लेकिन मर्द और औरत की साइकी, उसकी सोच में बहुत फ़र्क है, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। औरत मर्द की तरह नहीं सोच सकती, मर्द औरत की तरह नहीं सोच सकता। बिल्कुल ऐसे। तो यू हैव टू बिल्ड मिड सेक्शन जिसमें आप दोनों आ सकें। अब औरत जो है वो चूँकि बाय नेचर बहुत केयरिंग भी होती है, लेकिन उसको जितनी केयर वो दे रही होती है उससे कई गुना ज़्यादा चाहिए भी होती है। अब हमारी ख़वातीन ये बता नहीं सकती, ये बोलती नहीं है कि आई वॉन्ट यू टू बी देयर। हमारा प्रॉब्लम यही होता है कि हम बताते नहीं हैं। हम प्रैक्टिकली वो चीज़ जो है ना वो ऐसे एक्शन से करते हैं, खुद ही समझ जाओ, हमने आंखों में बोल दिए तुम समझ। यू शुड नो, यू शुड व्हाट शुड नो। बंदा कंफ्यूज हो जाता है बेचारा कि यार मुझे क्या पता होना चाहिए। तो मैं हमेशा अपनी फीमेल क्लाइंट्स उनको ये कहती हूँ कि प्लीज़ कम्युनिकेट, आप बताएं आपको क्या चाहिए। बंदे को नहीं पता होता कि उसको आपको क्या चाहिए। और दूसरी तरफ जो मर्द है वो फिर मैंने ऐसे मर्द भी देखे हैं जो अपनी बीवियों के साथ या अपनी पार्टनर्स के साथ 35, 40, 45, 50 साल गुजार चुके हैं और वो उनको आज भी इस तरह से देखते हैं जैसे शी इज़ द ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन ऑन अर्थ। देयर आर पीपल लाइक दिस। बिल्कुल। देखिए, आप जब भी किसी रिश्ते में आते हैं ना, अगर तो आप उस रिश्ते के साथ सिंसियर हैं, अगर आप उसके रिश्ते के साथ डेडिकेटेड हैं, कमिटेड हैं, वो पर्सन आपने सोच लिया ही और शी इज़ द पर्सन जो मेरा है, तो फिर उसके लिए अगर आपको ईगो 0.000 पे भी लानी पड़े, आप ले आएं। आप बिल्कुल ये चीज़ मत सोचें कि जी मैं इसके साथ क्यों बात करूँ। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन और कॉन्फ्लिक्ट आप कहते हैं कि मैं क्यों करूँ, ये मैं हमेशा डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाती है। और जब आप बात करने के लिए आए तो दूसरा पर्सन जो है, मैं समझती हूँ कि अगर सिर्फ आप हाथ पकड़ लेते हैं ना किसी का बात करते हुए, तो ये जो वार्मथ आपकी जा रही होती है ना उस पर्सन के पास, या जो ये फील जा रही होती है कि ये फिज़िकली मेरे साथ प्रेजेंट है, यही काफ़ी होती है शोर करवाने के लिए, दैट इज़ योर पर्सन।
اب جہاں تک بات ہے فزیکل باؤنڈریز کی یا ایموشنل باؤنڈریز کی، فزیکل باؤنڈریز تو ہم لگا دیتے ہیں نا، جیسے مان لیتے تم نے ادھر نہیں جانا، تم نے ادھر جانا، تم نے یہ نہیں پہننا، تم نے وہ نہیں پہننا. اوکے فائن، اف یور پرسن ڈزنٹ لائک اٹ، آپ کسی حد تک اس کو بتا دیں کہ اوکے ہم کوئی اچھا سا بیچ میں سلوشن نکال لیتے ہیں. اس سے ریلیٹڈ پھر ایموشنل باؤنڈریز آ جاتی ہیں. مرد اور عورت اسٹارٹ تھنکنگ اکارڈنگ ٹو دا ادر پرسنز مائنڈ. اس کو یہ پسند نہیں ہوگا، آئی شوڈ ناٹ ڈو دیٹ. آپ 1 دفعہ کریں گے، 2 دفعہ کریں گے، 3 دفعہ کریں گے، 4تھی دفعہ کریں گے کہ یار ہر دفعہ میں ہی کیوں کروں؟ وائی دیٹ پرسن ڈزنٹ انڈرسٹینڈ دس تھنگ. تو پھر میں وہیں پہ لے کے آؤں گی کہ پھر آپ کمیونیکیٹ کریں، یہ چیز مجھے ڈسٹرب کر رہی ہے، لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. مطلب کمیونیکیشن از دا کی. آپ میں مطلب فورن جو ڈراماز وغیرہ ہیں یا سیزنز ہیں اس کو دیکھتی ہوں، تو میں دیکھتی ہوں جب بھی کپلز نے بات کرنی ہوتی ہے نا، تو دے جسٹ سے ٹو ایچ ادر آئی نیڈ ٹو ٹاک ٹو یو. یہاں سے بات ہوتی ہے اینڈ دے نو کہ دے نیڈ ٹو ٹاک ٹو ایچ ادر. ایگزیکٹلی. ہمارے درمیان ایسا کچھ نہیں ہوتا. ارے ہمیں پہلے لڑائی ہوتی ہے، پوری اتنی بڑی لڑائی ہوتی ہے، اس کے بعد پتہ چلتا ہے اچھا بات کرنی تھی، تو پہلے بات پہ ہی آ جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں پہ یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ ہمیں بات کرنی، بیٹھ کے آرام سے بات کرتے ہیں. ہم پہلے آدھا پونا گھنٹہ لڑتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں ہاں بات کرنی ہے بیٹھ جاؤ. تو خیر ایسے نہیں ہونا چاہیے. باؤنڈریز ایک دوسرے کی ان کو انویڈ نہیں کرنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو رشتوں میں اتنی حدود دیں، اتنی جگہ دیں کہ وہ کھل کے سانس لے سکے. ڈاکٹر بسمہ اعجاز ہمارے ساتھ موجود تھی. باؤنڈریز ان ریلیشن شپس میں ہم بات کر رہے تھے. ڈاکٹر بسمہ تھینک یو سو مچ فار کمنگ. مائی پلیزر. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.